अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। लाहौर से चौधरी गुलाम हसन साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो में हसन अयूब मेरे साथ मौजूद है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर मदारस की रजिस्ट्रेशन का जो मामला है वो काफ़ी संगीनी इख्तियार करता जा रहा है और हर गुजरते दिन के साथ हम देख रहे हैं कि एक तरफ मौलाना फजल रहमान साहब और उनकी पार्टी के जो लीडरान हैं वो अपनी एक पोजीशन पे खड़े हैं और उनके सामने हुकूमत वक्त और उनके जो लाइक माइंडेड उलमा हैं वो बयानात दे रहे हैं और बयानात के अंदर काफ़ी ज़्यादा तलखी आती जा रही है। ये क्या मामला है, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इसके ऊपर बात करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर फ़ोन टेपिंग के हवाले से भी एक केस सुना गया, आईनी बेंच ने सुना। ये इंतहाई अहम मामला है कि फ़ोन टेपिंग करने की दर हकीकत इजाज़त कौन देता है, इसके पीछे क्या तरीक़ाकार है, कानून साजी क्या है, तफसील से बात करेंगे। साथ साथ आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी अरसे से इस बात के ऊपर शिकायत कर रही है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंतखाबी धांधली के हवाले से दरख्वास्तें नहीं लग रही। आज जब केस लगा तो पता चला कि जी वो जो उनके वकील हैं तहरीक इंसाफ वाले, वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो बताया नहीं गया। तो कहाँ पे मिसकम्युनिकेशन हुई कि वकील को पता ही नहीं है, केस लग गया, वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के अंदर। अपने जो नुमाइंदे हैं उनसे तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन आज की पहली स्टोरी, मुज़ाकरात। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत वक्त के दरमियान मुज़ाकरात होने जा रहे हैं या नहीं? आज सुबह से पाकिस्तान के तमाम जो टेलीविज़न चैनल्स हैं वो इसके ऊपर ब्रेकिंग स्टोरी चला रहे हैं कि जो मुज़ाकराती अमल है उसके अंदर कुछ पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात करने के लिए एक 5 रुकनी कमेटी बनाई हुई है। इनिशियली उन्होंने कंडीशंस भी कुछ रखी थी। हमारे जो असीरान हैं वो लोग जिनके ऊपर सियासी बुनियादों के ऊपर पर्चे बने हुए हैं उनको रिहा करें और इसके साथ साथ 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर बात करें। लेकिन बात उससे आगे बढ़ रही है। हुकूमत का ये कहना था कि बग़ैर किसी कंडीशन के आएँ तो बात करेंगे। अब मज़ीद क्या इसके ऊपर जो कंडीशंस हैं कोई थोड़ा सा पीछे हटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या उसके अंदर को सख्ती लेके आए हैं अपने जो उनके मुतालबात हैं। हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ कवर करते हैं पार्लियामान को, आज पार्लियामान के अंदर वो सारा दिन मौजूद रहे। उन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की कि हुकूमत वक्त की तरफ से जो है कुछ चंद कदम वो भी बड़े हैं हुकूमत वाले। हुकूमत ने कोई ग्रीन सिग्नल दिखाया है कि ये जो मुज़ाकराती अमल जो कमेटी बनी है उसके साथ कोई बातचीत हम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अगर ये बताइएगा कि कितनी आपको संजीदगी नज़र आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल तक यही जो बयानात दे रही थी उनके जो लीडरान कि जी हमने तो कमेटी बना दी है, अगर किसी ने हमसे बात करनी है तो बात करेगा। अब अभी तक हमारे पास तो कोई ऐसा पैगाम नहीं आया। तो आज आपकी खबर के मुताबिक हुकूमत की सतह के ऊपर कोई सोच विचार हुई है, कोई बातचीत हुई है कि इस मामले को आगे बढ़ाया जाना चाहिए? अगर मुज़ाकरात तहरीक इंसाफ करना चाहती है तो कोई बात ज़रूर हो सकती है। तो क्या मुतालबात हैं, इनिशियल क्या ग्राउंड वर्क हुआ है इसके ऊपर? जी, हुकूमत से राब्ता हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो 5 रुकनी कमेटी कायम की गई थी उसकी तरफ से राब्ता किया गया है और हुकूमती हल्कों की तरफ से भी तस्दीक हो गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने राब्ता किया है और 2 मुतालबात हैं जिन पर मुज़ाकरात हो गए। एक तो 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जो कमीशन की तश्कील है उस पर PTI की ये डिमांड आई है कि उस पर कमीशन, जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए और साथ साथ असीरान जो है उनकी रिहाई। तो हुकूमत का ये दावा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बाकी मुतालबात पहले करती रही है उससे अब पीछे हट चुकी है, लेकिन ये 2 मुतालबात लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करना चाहती है और हुकूमती ज़राए ने भी ये कंफर्म किया है कि मुल्क में मुफाहमत की फिजा पैदा करने के लिए PTI की दावत जो है, मुज़ाकराती दावत जो है उसको कबूल की जा रही है और PTI के साथ बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात शुरू होंगे। ये भी बताया गया है कि इस हवाले से आज स्पीकर कौमी असम्बली के साथ PTI के जो साबिक स्पीकर कौमी असम्बली थे असद कैसर, उन्होंने टेलीफोनिक राब्ता भी किया है और शायद आज मुलाकात भी होगी असद कैसर और सलमान अकरम राजा की स्पीकर अय्याज साजिद के साथ। जबकि ये भी कहा गया है कि जो 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी है उसके साथ बाज़ाब्ता मुज़ाकरात आगाज करने के लिए हुकूमत की तरफ से भी एक कमेटी तश्कील दी जा रही है और इस बात का इम्कान है कि आज शायद ये कमेटी भी। अच्छा, अगर आप सारा दिन पार्लियामान के अंदर मौजूद रहे तो जो बॉडी लैंग्वेज है पॉलिटिशियन से उससे पता चल जाता है कि उनके बयानात से, जब आप उनसे गपशप लगाते हैं उनके जो चैम्बर्स में जाके, वुज़रा के चैम्बर्स में जाके, तो वहां से आपको कुछ ना, हमने भी जब रिपोर्टिंग की पल्स मिलती है तो आपको थोड़ी सी वाइब आती है कि एज एफ के जी वाकई कोई मामला बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये हकीकतन को मामला बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर ये डंग टपाओ अप्रोच है दोनों तरफ से
کہ ٹھیک ہے مذاکرات انہوں نے بھی کہہ دیا ہے تو ہم بھی کر لیں گے, تو دیکھیں گے مذاکرات جب ہوں گے تو دیکھا جائے گا. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. آج میری وہاں پہ جو 2-3 وزراء سے ملاقات ہوئی ہے جو کہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں اس وقت, ان کا یہ موقف ہے کہ اب سنجیدہ کوشش جو ہے وہ شروع ہو چکی ہیں اور مذاکرات کا عمل جو ہے وہ شروع کیا جائے گا. حکومت کے اندر بھی ایک سوچ ہے کہ مذاکرات ہی واحد راستہ ہے ایک تمام مسائل کا حل کا, اور حکومت یہ بھی سمجھتی ہے کہ اب پی ٹی آئی بھی سنجیدہ ہے کہ مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل نکالا جائے. پی ٹی آئی کی جو مذاکراتی ارکان ہیں اس ٹیم میں, ان سے بھی جب بات ہوئی ہے تو ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ حکومت کی بھی اپروچ اچھی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے راستہ ہموار کیا جائے اور آگے بڑھا جائے. تو اب یہ امید پیدا ہوئی ہے حکومت کی طرف سے بھی کہ مذاکرات کا آغاز جو ہے وہ جلد جو ہے وہ ہو جائے گا, کیونکہ باضابطہ طور پر اب دونوں اطراف سے رابطے جو ہے وہ ہو چکے ہیں تاکہ اس معاملے کو آگے بڑھایا جائے. بہت شکریہ اظہر فاروق صاحب. چلو غلام صاحب میں آپ کے پاس ہوں, کچھ بیانات ہیں دونوں طرف سے وہ بھی ہم سنائیں گے ناظرین کو, لیکن سب سے پہلے چوہدری صاحب آپ اس جو ہے اپنی سٹوری کے اوپر قائم ہے پہلے دن سے کہ مذاکرات کسی نہ کسی سطح کے اوپر چل رہے ہیں. آپ نے ایک دفعہ یہ بھی بتایا تھا کہ مذاکرات کافی آگے بڑھ چکے ہوئے ہیں. تو اگر میں آپ سے یہ سوال اس طرح فریم کروں, آپ کے سامنے اس طرح رکھوں کہ بیک گراؤنڈ میں کافی معاملات طے ہو گئے ہیں, اب سیاستدان جو ہیں پارلیمان کی سطح کے اوپر, جس طرح اظہر فاروق ہمارے ڈپٹی بیورو چیف صاحب بتا رہے تھے کہ وہ ایک سیریس نظر آ رہی ہے, سیریسنس, اور یہ اب کسی منطقی انجام تک پہنچیں گے. تو آپ اپنی سٹوری کے حوالے سے مزید کوئی ہمارے ساتھ کچھ شیئر کریں انفارمیشن کو روشنی ڈالنا چاہیے صاحب. پہلے بھی اگر آپ کو میں عرض کروں کہ 5 اگست کو جب یہ بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری ہوئی تھی 1.25 سال پہلے, اس سے پہلے بھی میں بھی بات چیت میں کرتا رہا مختلف, تو میں نے بات کی ان سے, انہوں نے کہا پہلے یہ کہتے ہیں جی آپ 15 دن یہ نہ کریں, ہم 15 دن کچھ نہیں کرتے, 5-7 اور مقدمے بنا دیتے ہیں. تو جو صاحب میں اگر بات آپ کی صحیح سمجھاؤں تو اب سنجیدگی جو ہے دونوں اطراف سے ہمیں نظر آ رہی ہے, بظاہر یہی صورتحال ہے. چلے آج بڑی ایک اہم بات کی جو سلمان اکرم رائے صاحب نے جو تو کہا, لیکن بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی وہاں پہ ایک بیان دیا, وہ پہلے آپ کو سناتے ہیں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں. بہت ہو گیا, اب 9 مئی کی جو دھول ہے وہ بیٹھنی چاہیے, آگے کی طرف بڑھے. اب وقت ہے جناب اسپیکر, ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے. یہ انصاف ہم اس ایوان کے تھرو لینا چاہتے ہیں. ہمیں مجبور نہ کرے کہ ہم دوبارہ سڑکوں پہ آئیں, ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم دوبارہ سڑکوں پہ آ جائیں, لہٰذا بہتر یہی ہے کہ معاملات آگے بڑھائے جائیں. پہلے تو تبصرہ تجزیہ آپ ضرور کیجیے گا, خبر آپ کے پاس کیا ہے مذاکراتی عمل کے حوالے سے؟ آپ کی کسی سے بات ہوئی ہے, کوئی بات حقیقتاً ہو رہی ہے یا ابھی کوئی رابطہ ہی نہیں ہوا؟ کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ہوا کے اندر یہ خبر ہے, کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں, جس سے چوہدری صاحب کا خیال ہے کہ بات چیت پہلے بھی ہوتی رہی ہے, رابطہ ہوتا رہا ہے, آپ کے جو کامن فرینڈز ہیں وہ بات چیت آگے بڑھتی ہے, تو لیکن معاملات آگے بڑھتے نہیں. خبر کیا ہے, خبر شیئر کریں. میرے کامن فرینڈ نہیں ہے جی, وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ جو آپ بتاتے ہیں. اچھا میں آپ کو, ہاں وہ ان کا جو رابطہ ہے وہ علی مین گنڈا پور تک تو ہے, کیونکہ وہ چیف منسٹر ہیں اور چیف منسٹر کے ساتھ ان کا ایک عہدہ ان کے پاس ہے. جب تک وہ چیف منسٹر رہیں گے تب تک ان سے رابطہ رہے گا, انگیجمنٹ رہے گی, تو ان کے تھرو رابطہ تو تھا. اور دوسرا جو ایاز صادق صاحب والا رابطہ ہے اور اسد کیسر صاحب کا, یہ رابطہ بھی کافی مضبوط رابطہ ہے, پرانا رابطہ ہے, یہ نیا رابطہ نہیں ہے, یہ پرانا رابطہ ہے. لیکن اس میں اگر کہہ دیں کہ گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان کچھ آپس میں انگیجمنٹ ہوئی ہے تو نہیں, بیسیکلی ایک مطلب جیسچر کے طور پر وہ آپس میں ملتے ہیں, ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیتے ہیں, سابق اسپیکر کو موجودہ اسپیکر, تو اس حد تک ہے. اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اس ٹائم مذاکرات کے لیے سنجیدہ دکھائی دے رہی ہے. اب جو 2 مطالبات کہہ رہے ہیں کہ ایک تو 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کمیشن کا قیام, جوڈیشل کمیشن کا قیام, اور دوسرا جو گرفتار کارکنان کی رہائی ہے. تو یہ اگر مطالبات کو ابھی سائیڈ پر رکھ کر پی ٹی آئی بیٹھ جائے تو زیادہ بہتر مذاکرات ہو سکتے ہیں. حالانکہ آپ ان مذاکرات کے اندر ان چیزوں کو لا سکتے ہیں شامل, لیکن پہلے ہی پیشگی آپ اپنے مطالبات لے کر بیٹھیں گے تو وہ اچھا نہیں ہے. اگر ہاں اچھا میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہونا چاہیے کہ ایک اعتماد کی بحالی دونوں اطراف سے ہو جائے, کامن گراؤنڈ کیا آپ کو؟ کامن گراؤنڈ یہ کریں جی کہ حکومت کو کہیں کہ جی آپ کی کارکردگی کے اوپر جو واچ ڈاگ ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی, اس کی طرف آپ آئیں یا دیگر کمیٹیز کو فعال کریں. پارلیمنٹ کی کارکردگی کے اوپر وہ دیکھیں, حکومت کی کارکردگی کے اوپر اپوزیشن جو ہے جو اپنا ایک جو ہے وہ شیڈو گورنمنٹ کا رول پلے کرتی ہے وہ پلے کرے. یہی طریقہ کار ہے نا پارلیمنٹ کے اندر. تو پارلیمنٹ کے اندر آپ اپوزیشن کو اپنے بلز لے کر آئے عوام کے لیے
جو وہ سمجھتی ہے, چاہے وہ بیسکلی مطلب میں سمجھ آ گیا آپ چلتے بزنس ایز یوزول جو ہے آگے چلے, مطلب اس طریقے کی چیزیں آپ کر سکتی ہیں. لیکن اس ٹائم اگر آپ کہہ دیں کہ کوئی مذاکرات جس طرح چودھری غلام حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ کافی اس میں ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہے, فلاں ہو چکا ہے, میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا, ایسی چیز نہیں ہے. لیکن جو 9 مئی کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے نا کہ بیرسٹر گور صاحب کی بات کر رہے ہیں, تو بیرسٹر گور صاحب کے لیے بسد احترام جو کہتے ہیں نا کہ دھول بیٹھنی چاہیے, دھول تبھی بیٹھے گی جو سازش کرنے والوں کو قرار واقع سزا ملے گی. میرا اس کے حوالے سے یہ کہنا ہے کہ دیکھیں 9 مئی کے حوالے سے جو بھی واقعات ہوئے ہیں, جو بھی اس کے پیچھے شامل ہے, جو بھی اس کے آگے شامل ہے, جس نے پلان کیا ہے, جس نے ایگزیکیوٹ کیا ہے, شواہد کے ساتھ کورٹس کے اندر کیسز چلنے چاہیے, اور آئین پاکستان اور پاکستان کی تعزیرات کے مطابق جس کو جو سزا بنتی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. دیٹس اٹ, نتھنگ مور نتھنگ لیس. نہ کسی کو معافی ملنی چاہیے, نہ کسی کو معافی مانگنی چاہیے, کیونکہ اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. چوہدری صاحب واپس آتے ہیں, ہم اگر مذاکرات کے اوپر بات کر لیں تو آج اعظم نذیر تاہر صاحب نے بھی ویلکم کیا لیڈرز اپوزیشن کو ہاؤس کے اندر, جو ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اعتماد کی جو فضا بحال ہو رہی ہے. چوہدری صاحب دیکھیے گا, لیڈر آف اپوزیشن نے آمدید کہوں گا کہ اچھا کیا انہوں نے لشکر کشی کو چھوڑ کے پارلیمان میں آنے کو ترجیح دی. وہاں پہ تو دونوں طرف سے غریلیں چل رہی ہوتی ہیں, یہاں ہم ریزن اور لاجک سے بات کرتے ہیں. اسی طرح طارق فضل چودھری صاحب MNA ہیں, فارمر فیڈرل منسٹر بھی ہیں, چیف ویب بھی ہیں اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے نیشنل اسمبلی کے اندر. وہ بھی کوئی بات کر رہے ہیں کہ سیاستدانوں کو مل جل کے ملک کے معاملات کے حوالے سے بات کرنی چاہیے اور اس میں کوئی مذاکرہ نہیں. ملک جو چلائے جاتے ہیں وہ سیاستدان چلاتے ہیں, اور وہ ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے سے معاملات چلیں گے. یہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو بات سمجھ آتی ہے 100% ہم نہ صرف بیٹھیں گے بلکہ کھلے دل کھلے ذہن کے ساتھ بیٹھیں گے. بالکل, یہ میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری پارٹی جو ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل بھی کسی بند گلی میں نہیں ہے. اکیلے نہیں بیٹھیں گے, ہمارے ساتھ ہمارے اتحادی بیٹھیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی, MQM ہوگی, IPP ہے, کیو لیگ ہے, نیشنل پارٹی ہے, ہماری باپ پارٹی ہے, ریلی ہو تو سارے اتحادی. طارق فضل چودھری صاحب نے کہا کہ کوئی پارلیمانی کمیٹی بھی بننے جا رہی ہے, تو ہی از ہوپنگ کہ کچھ معاملات بہتری کی طرف چل رہے ہیں. اسپیکر صاحب نے ایک ہماری پارلیمانی کمیٹی بنی ہوئی ہے جس میں اگین تمام پارٹیوں کی نمائندگی ہے, اور اس میں بڑے سینئر لوگ اسد کیسر اور بیرسٹر گور جیسے لوگ سارے ہیں. اس کی میٹنگ انہوں نے کال کر لی ہے, اور اس کی قیادت جو ہے وہ کر رہے ہیں خورشید شاہ صاحب, کہ تاکہ یہ سارے معاملات وہاں پہ رکھے جائیں اور اس کے بعد آگے راستے بنائے جائیں, اور بنیں گے انشاءاللہ. چودھری غلام حسین صاحب, اعتماد کی بحالی کے لیے اگر آپ سے میں پوچھوں کہ وہ جو کامن گراؤنڈ کیا ہے, یہ دونوں اطراف جس کے اوپر راضی ہو سکتے ہیں, انگریزی میں وہ لو ہینگنگ فروٹ ہے, سب سے پہلے آپ اس کو توڑ لیں. باقی جو اوپر کسی ٹہنی کے اوپر ایک کوئی جامن لگا ہوا ہے, کوئی امرود لگا ہوا ہے, مطلب اتنے تو ہاں ضرور لاتبام پروانی ہے اتنے چڑھ کے, پہلے تھلے تھلے جڑا ہے پکیا پکیا فروٹ ہوتے کھا لو. چودھری صاحب وہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ باتیں ان کے علم میں نہیں ہیں, اپنی ڈینگیں مارتے رہا کریں, جو کرنا ہے کرتے رہیں, دے آر ودن دیئر رائٹ. لیکن بات چیت بہت آگے تک ہو چکی ہے. میں اس کا یعنی فائنل پرنٹ جو ہے اور یعنی اس کا آؤٹ کم دیکھنے کا منتظر ہوں. تو آپ کی نظر میں وہ جو پکا ہوا فروٹ ہے وہ مطلب اس کو توڑنے کے لیے مطلب ہاتھ آگے بڑھایا جا رہا ہے, کسی بھی ٹائم وہ لو ہینگنگ فروٹ ہے جو نیچے لٹک رہا ہے پک کے, اس کو توڑ لیا جائے گا. اٹ از اے پزل. اور اس کا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آندھی طوفان آئے اور سارا ہی باغ ہی اجڑ جائے, آپ کا سارا کیا ہے. وی شوڈ آلویز صاحب ہوپ فار دا گڈ, معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جانے چاہیے. ناظرین تو یہی ہوپ ہے. جی بالکل یہی ہے. ناظرین ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, اور بریک کے بعد بات کریں گے جو مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے معاملہ چل رہا ہے وہ کتنی سنجیدگی اختیار کر رہا ہے, اس کے اوپر کیا حکومت کوئی پیچھے کوئی اپنا قدم ہٹائے گی یا پھر یہ کنفرنٹیشن آنے والے دنوں کے اندر مزید بڑھے گی. تفصیل سے بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. ناظرین, پاکستان جمعیت علماء اسلام کے جو لیڈر ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب, گزشتہ روز وہ کافی انہوں نے سخت لہجے کے اندر ایک پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی حکومتی تجویز کو دیکھنے کی تو دور کی بات ہے, اگر میرے سامنے آتی ہے تو میں اس کو چمٹے کے ساتھ بھی نہیں پکڑوں گا. سنیے. ہم جیتیں گے, ہم جیت چکے ہیں, پارلیمنٹ ہمارے ساتھ اس کو پاس کر چکی ہے,
रोजाना रोजाना नई नई बातें नहीं उठाई जाती। अदम इस्तेहकाम वो क्यों ला रहे हैं? हम जो चीज़ तय हो चुकी है उसको मुस्तहकम करना चाहते हैं, वो जो चीज़ तय हो चुकी है उसके मुकाबले में नई नई बातें ला रहे हैं। लिहाजा इस वक्त तक हमें हुकूमत की कोई तजवीज़ कबूल नहीं है, और अगर उन्होंने इसमें तरमीम करने के लिए कुछ हमें दिया, फिलहाल तो मेरी राय ये है कि मैं उनकी तजवीज़ कबूल करूँ तो बहुत दूर की बात है, चिमटे से भी पकड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। आपने देखा नाज़रीन, मौलाना साहब बड़े गुस्से में हैं। वो कह रहे हैं कि जो बिल आपने हमारे साथ मिल के पास किया, जिसके ऊपर बहस की, दोनों हौसले पार्लिमान से उसको पास करवाया, सदर पाकिस्तान तक पहुंचाया, तो वो बिल आप क्यों नहीं साइन कर रहे? मौलाना ताहिर अशरी साहब पाकिस्तान उलमा काउंसिल के जो चेयरमैन हैं, वो भी तवातर के साथ इस हवाले से मीडिया इंटरेक्शंस कर रहे हैं, वो अपना बयानिया सामने रख रहे हैं, वो कुछ माजी के हवाले दे रहे हैं। 2019 की हुकूमत जो साबिक़ा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं कि उस ज़माने में एक जो कानून बन गया था वजारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन का, वो बड़ा ज़बरदस्त था, और उसके ऊपर सारे जो उलमा इकराम हैं मुख्तलिफ मुकातबे फ़िक्र के, उन्होंने उसके ऊपर साइन किए थे। तो अब ये खामखा में इसके ऊपर सियासत करने की कोशिश की जा रही है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने किए, प्रोफेसर साजिद मीर साहब ने किए, अफजल हैदरी साहब ने किए, मौलाना अब्दुल मालिक साहब और उनके बोर्ड ने किए। जो मुआहिदा हुआ कि वजारत तालीम के साथ मदारिस को मुंसलिक किया जाएगा, इस मुआहिदे पे दस्तखत इन तमाम अकाबरीन के हैं। 2019 से आज तक, यानी ये 26वीं आईनी तरमीम आने तक, कोई इसके ऊपर एतराज ना हुआ, और उसके नतीजे के अंदर 18,600 मदारिस वजारत तालीम के साथ रजिस्टर्ड हुए। हमने तो इस पे खुशियां मनाई थी, मिठाइयां बांटी थी। क़याम पाकिस्तान से अब तक और 1835 से मदारिस की तालीम को तालीम समझा ही नहीं जा रहा था। तो जब वजारत तालीम से मुंसलिक किया गया तो हमने इस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया, और उस वक़्त की जो हुकूमत के ज़िम्मेदार थे उनका, कि मदारिस की तालीम को पाकिस्तान में बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम किया गया। नाजरीन, जो आर्गूमेंट मौलाना जो ताहिर अशरफी साहब पेश कर रहे हैं कि 18,600 मदारिस जो हैं वो वजारत तालीम के साथ रजिस्टर्ड हैं, तो ये जब 2019 के अंदर ये कानून बना था उसके ऊपर तमाम लोगों के साइंस मौजूद हैं। अब खामखा में इसके ऊपर बात की जा रही है। मजीद उन्होंने जिक्र किया किसी कोठे का, क्या रेफरेंस दिया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में? आपका वजूद हम तस्लीम करते हैं, आप भी दूसरों का वजूद तस्लीम करने की आदत डालिए। आना वाला गैरी नहीं चलेगा। बला कहने से मसला हल नहीं होगा, मदरसे को कोठा कहने से मसला हल नहीं होगा। मदरसे में काल अल्लाह व काल रसूलुल्लाह पढ़ाया जाता है, और कोठा किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है लफ्ज, ये आप सब जानते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब सेनेटर हैं JUIF के, उन्होंने काफ़ी सख्त जवाब दिया है। उन्होंने कहा जी हमारे साथ अगर ज़्यादती की गई तो फिर मौजूदा हुकूमत को पता नहीं है कि इस वक्त दुनिया के अंदर मामलात या दुनिया के हालात किस नहज पे जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम इनको भी कुछ किसी ऐसी नहज पे पहुंचा दें। अगर हमारे साथ वही सलूक किया गया जो 24 और 26 के दरमियान में किसी एक सियासी जमात के साथ किया गया था, और इसी तरह की हरकतें की गई, तो फिर उसके बाद हुकूमत जो है फिर ये देखेगी कि वो उनके साथ वो सलूक किया जाएगा जो मुल्क शाम में किसी ने उस वक्त वहाँ की हुकूमत से किया है। तो हुकूमत जो है वो यकीनन जो है इस बात को अपने जहन में रखे। आज फॉर्मली नाजरीन जो है कामरान मुर्तज़ा साहब ने एक लेटर लिखा है, वो उन्होंने बताया है और मांगा है जो उन्होंने स्पीकर साहब से कि हमें बताया जाए कि ये जो एतराज़ात लगाए हैं जो सदर पाकिस्तान की तरफ से, हमारा ये जो बिल पास हुआ था वो हमें हमारे दें ताकि उसके ऊपर हमको बातचीत कर सकें। ये लेटर आप देख सकते हैं। आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ मौलाना फजल रहमान साहब, अमीर जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान, to the fact that we need the copies of objections raised by the President, Islamic Republic of Pakistan upon this जो है Societies Registration Amendment Bill 2024, including order of जो है addressing the said objections। बाकी उन्होंने सारा एक्सप्लेन किया है। सो अभी तक अब क्या लग रहा है, ये मतलब ये बयानात आप सुन रहे हैं को काफ़ी सख्ती आ रही है? देखिए बात यह है कि सख्ती आ रही है, लेकिन
یہ وہ ایریا ہے جہاں پر تمام علماء اکرام کو مل کر بیٹھ کر اس معاملے کو حل کرنا چاہیے. مجھے یاد ہے میں ڈاکٹر مختار صاحب تھے چیئرمین ایچ ای سی, ابھی بھی ہیں, جو بیچ میں گیپ سے پہلے بیچ میں گیپ آیا تھا نا, اس سے پہلے جب وہ ڈاکٹر مختار صاحب تھے چیئرمین ایچ ای سی, تو میں ان کے پاس حاضر ہوا کیونکہ ایک میرے جاننے والے تھے اور انہوں نے خاصہ اور عامہ کیا ہوا تھا. تو خاصہ اور عامہ پرانے وقت میں کیا ہوا تھا پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں, تو اس ٹائم اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا تھا, تو ایکولنس نہیں مل رہا تھا. اب وہ سرکاری نوکری بھی کر رہے تھے, مدینہ یونیورسٹی سے شاید وہ پڑھ کر آئے تھے اور پی ایچ ڈی کی بھی انہوں نے, بٹ وہ یہاں پر یونیورسٹی میں وہ پڑھا بھی رہے تھے, لیکن جب جاب آئی تو خاصہ اور عامہ کو ایچ ای سی ریکگنائز نہیں کر رہی تھی. تو پھر اس کے لیے بڑی ریکویسٹ کی اور خاصہ عامہ کو ریکگنائز کرنے کے لیے ایگزیکٹو ڈائریکٹر صاحب کے پاس بھی میں گیا. ایک لمبا سفر تھا اور یہ مطلب 2-4 ماہ لگے, لیکن پھر وہ جا کے ریکگنائز ہوا. تو یہ تعلیم جو ہے مدارس کی, اس کی ریکگنیشن کے لیے جو بھی بہتر طریقہ کار ہے اس کے لیے تمام کو سر جوڑنا چاہیے, چاہے مولانا صاحب ہیں. کسی آپ سے بات نہیں ہوئی آپ کی حکومت کے کسی؟ جی اس معاملے پر میری بات ہوئی ہے. جی مطلب کیا کہاں پہ, اگر آپ نے, میرے سوال سنیں, اگر آپ نے ایگریمنٹ کر لیا, ڈسکشن کر لی, مولانا صاحب کی بات مان لی 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے, وہ یہی کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے, تو وہ بل ظاہر ہے اس کے اندر ڈسکشن ہوئی, بل بنا, جو ہے وزارت قانون نے ویٹ کیا, کرتے کرتے گھومتا گھومتا وہ چلا گیا صدر پاکستان کے پاس. تو وہ مطلب وہ ان کا بھی ان کا بھی وہ دل جلا ہوا نا. اعتراض وہ کہتے ہیں پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے آیا, اور پریزیڈنٹ از اے پارٹ آف پارلیمنٹ. صدر پاکستان جو ہے وہ پارلیمان کا حصہ ہیں. تو پارلیمان نے, یعنی اگر پارلیمان نہیں میں سے ہی آبجیکشن ہے نا, منظوری ہوتی ہے, تو اب پریزیڈنٹ صاحب کی طرف جب گیا معاملہ تو پریزیڈنٹ صاحب نے اس پر اعتراضات عائد کر دیے ہیں. لیکن دیکھیں نا, وہ قریبی دوست ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان اور مولانا فضل الرحمان. اب یہ معاملہ تو 2 دوستوں کے درمیان ہے. اب اس میں حکومت کا یعنی عمل دخل تھوڑا کم ہے, اور 2 دوستوں کا آپس میں معاملہ اگر حل کر سکے تو بڑا فیئرلی حل ہو سکتا ہے. چودھری غلام حسین صاحب, لیکن مولانا صاحب کو ناراض نہیں کرنا چاہیے, مولانا صاحب کو منا لینا چاہیے. چودھری غلام حسین صاحب, ظاہر ہے وہ یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ مولانا صاحب کے سارے ساتھی, آپ کو یاد ہوگا 26ویں آئینی ترمیم پاس ہونی تھی تو اس سے پہلے ہم نے دیکھا صدر پاکستان پہنچ گئے, وزیر اعظم پہنچ گئے, بلاول بھٹو زرداری صاحب پہنچ گئے, اس کے بعد وزیر داخلہ صاحب, اسحاق ڈار صاحب, سارے ان کے پرانے دوست ہیں. اور پی ڈی ایم جمعہ جو صاحب وہ کٹھے, انہوں نے پی ڈی ایم جو آپ کے سابقہ دوستوں کی حکومت کا تختہ الٹا تھا, انہوں نے کہا جی ہم نے بڑے زبردست انداز سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے یہ کام کیا ہے. تو اب یہ بد اعتمادی کی وجہ کیا آپ کو لگ رہی ہے؟ درمیان میں بل ہے, رجسٹریشن کا معاملہ ہے, بظاہر تو مجھے کوئی بڑا ایشو نہیں لگ رہا, سوسائٹیز ایکٹ کے تحت ہونا ہے یا وزارت تعلیم کے ساتھ ہونا ہے. میں نے کافی لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اصل مسئلہ کیا ہے. آج میں وہ چودھری سالک صاحب کو بھی سن رہا تھا, اگر ان کا بیان چلا سکے, انہوں نے کہا جی ہمیں ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ مولانا صاحب کا اعتراض کیا ہے, تو ہم ان کا اعتراض جب پتہ چلے گا تو پھر ہم بات کریں گے. آپ کے پاس کوئی خبر ہے, کسی سے آپ کی بات ہوئی ہے کسی سینئر لیڈر سے کہ کہاں پہ یہ جو ہے یہ آپ اس کا جواب دیں, سیاست کا جو ایلیمنٹ اس سارے پروسیس میں آ گیا؟ جی جی صاحب. نہیں, سیاست کو تو آپ باہر نہیں کر سکتے نا, نمبر 1. نمبر 2, جب مولانا اور ان کی پارٹی نے بڑے زور اور شد و مد سے اس پر اصرار کیا کہ اب ہمارے مدرسوں کے بارے میں جو طے ہوا ہے اس کے اوپر عمل نہیں کیا گیا, جب انہوں نے 2-4 بیان دیے, انہوں نے بات کی, تو اس وقت صدر صاحب نے ایک لمبا لیٹر لکھ کے اعتراضات لگا کے وہ قانون واپس کر دیا. یہ یاری دوستی تعلق واسطہ جو ہوتا ہے وہ سیاست میں اس طرح نہیں ہوتا کہ جی وہ ٹھیک ہے اور جان دیو تسی, مطلب اس طرح جان دیں. ان کا ایک اصولی موقف ہے. آپ ان کے ساتھ ایگری کر کے جب ان کے ووٹوں کی, ان کی حمایت کی, ان کی سپورٹ کی ضرورت تھی تو آپ نے مان لی یہ چیزیں. جب آپ کو وقت گزر گیا ہے تو آپ کہتے ہیں جی تو کون تو میں کون. اس طرح تو مولانا نہیں چھوڑے گا آپ کو, اور نہ ان کی پارٹی اتنی کمزور ہے. لیکن جو صاحب جو پہلے بھی ہماری بات ہے وہ یہی ہے کہ جو ازن بھی کہتا ہے, آئی ٹینڈ ٹو ایگری ود ہم آن دس ایشو, کہ مولانا صاحب ایونچولی آپ کو پتہ ہی ہے وہ حکومت ان کو منا لے گی. پہلے بھی انہوں نے منا لیا, آخری دم تک یہی خبریں آ رہی تھی مولانا صاحب اڑ گئے, مولانا صاحب 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے انہوں نے بالکل انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی ہم اپوزیشن کے ساتھ ہیں, ساتھ کھڑے رہیں گے. پھر ہم نے دیکھا بٹ ایوری ڈے از ناٹ سنڈے. لیکن ابھی تک پچھلے 15-20 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر ویلے اتوار ہی آ جاتا ہے. نہیں. اب یہ بتائیں کہ اس میں مولانا تقی عثمانی صاحب کی سائڈ پر ہیں, آپ نے چیک کیا؟ وہ جو طاہر اشرفی صاحب کی میں نے پریس کانفرنس سنی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو 2019 کو جو ہوا تھا اس کے ان کے سائن ہیں مولانا تقی عثمانی کے. ہاں,
تو ابھی انہوں نے ان کو روکا ہوا ہے مولانا صاحب کو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ میں تھوڑی سی بات چیت کرتا ہوں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ معاملہ. ہاں تو مولانا تقی عثمانی دیکھیں کس طرف جاتے ہیں، میرے خیال سے وہ بھی ایک اہم شخصیت ہے. لیکن آپ کی نظر میں پاکستان کی سیاست کے اندر کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، پیپل آر ایکسپیکٹنگ کہ جی یہ بڑی لڑائی ہو جائے گی اور مولانا صاحب جو ہے حکومت کے اوپر نہیں، حکومت مکمل ہو نہیں سکتی، حکومت مکمل ہو نہیں سکتی مولانا صاحب کو ناراض کرنے کی. تو مولانا صاحب کو منا لیں گے. میں تو کہتا ہوں گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو حکومت میں شامل کر لیں. اور مولانا اسد کو اچھی وزارتیں کیوں نہیں آپ دے رہے؟ جی وہ بالکل دینے کے لیے تیار ہیں. کون کون سی وزارت؟ اچھا چلیں خبر دے دیتا ہوں. دیکھیں خبر یہ ہے کہ چند دنوں میں ایک توسیع بھی ہوگی کابینہ میں، وفاقی کابینہ میں، اور شفلنگ ہونے جا رہی ہے. میجر شفلنگ ہوگی. جو قلمدان اس وقت وزیروں کے پاس موجود ہیں تبدیل ہوں گے، وہ تبدیل ہو جائیں گے. نہیں اس میں خبر اور شاید جے یو ایف جوائن کر رہی ہے، اور اس میں میں تو یہی پرپوز کر رہا ہوں کہ جانا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں کہ جی کوشش کریں کہ مولانا فضل الرحمان کو اس میں شامل کر لیا جائے. مولانا صاحب ظاہری بات ہے کوئی انکار کریں گے، کوشش کریں گے لڑائی ختم ہو جائے، لڑائی ختم ہو جائے، ان کو حکومت میں شامل کریں تاکہ معاملہ جو ہے وہ رفع دفع ہو جائے. صاحب ویسے تو وہ آج کل وہ پاکستان پیپلز پارٹی والوں کی بھی آج ملاقات ہو گئی ہے. وہ اعتماد کا جو ہے وہ جو فقدان تھا اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں تو پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ بھی صدر پاکستان آپ کا، 2 صوبوں کے اندر حکومت آپ کی، چیئرمین سینٹ آپ کا، ڈپٹی اسپیکر آپ کا، تو پھر فقدان کہاں پہ اعتماد کا؟ تو یہاں پہ بھی مولانا صاحب کے ساتھ صبح دوپہر شام ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو یہ معاملہ طے ہو جائیں گے. آپ خام اس میں سے نا چائے کی پیالی میں کوئی طوفان ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں یا برپا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. صاحب مولانا صاحب میرا ان سے کوئی توقع ہی نہیں ہے. اچھا تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ مطلب یو جسٹ سیڈ نا کہ نہ پلے ہی کچھ نہیں ہے، تو ایسے کیا. چلے ناظرین، they have nothing to sell. اوکے مطلب who has nothing to sell؟ مولانا صاحب بھائی جن کے پاس عوامی حمایت نہیں ہے نا ان کے پلے کچھ نہیں ہے. میرا تو یہ موقف ہے. تسی جو صاحب عوامی حمایت کی گل کرتے رہا کرو. اس وقت حکومت ہے ان کے پاس، وہ حکومت جو صاحب 2/3 میجورٹی، 26ویں آئینی ترمیم جو صاحب آپ میں تو کہہ رہا جو ان کے باقی ممبر ہیں ان کو باہر نکالیں، اور سارے اوپر جو یہ جو ٹاک شوز میں آ کر بیٹھتے ہوتے ہیں ان کا زیادہ رائٹ ہے، ان کو بھی نامینیٹ کر دے جیسے ایسٹ پاکستان میں کر دیا تھا. ناظرین پیپلز پارٹی کے بندے ہی کوئی نہیں تھے. نہیں سنیں، ان کے پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے ممبر کوئی نہیں تھے. فلیٹیز میں جو یہاں خلسامے اور دوسرے کام کر رہے تھے مینیجر شینجر، ان کو نامینیٹ کر دیا کہ یہ ایم این اے ہو گئے ہیں. جیسا بڑے تماشے لگے ہیں. چلے ناظرین، وی آل وش اینڈ ایکسپیکٹ کے اندر جو حالات ہیں، یہ سیاسی جو استحکام جو ہے اس کے اندر جو ہے عدم استحکام کے اندر استحکام آئے، ظاہر ہے بڑا ضروری ہے. بریک پر جائیں گے، بریک کے بعد بات کریں گے جو فون ٹیپنگ کا معاملہ آج زیر بحث آیا سپریم کورٹ پاکستان کے اندر، اور ساتھ ساتھ میں جو 2024 فروری 8 کے انتخابات کے حوالے سے جو دھاندلی کی کچھ اس کے متعلقہ پٹیشنز کی ہوئی ہیں پاکستان تحریک انصاف ہے، وہاں پہ کیا آج سماعت کے دوران بات چیت ہوئی، ریمارکس دیے گئے، اپنے جو نمائندے ہیں ان سے بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. 2 اہم کیسز آج زیر سماعت آئے جو آئینی بینچ ہے اس کے سامنے. سب سے پہلا کیس ہے وہ ہے فون ٹیپنگ کے حوالے سے. آپ کو یاد ہوگا وہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر تھا، وہ ایک فیصلہ آیا، وہ اسی کو چیلنج کیا ہوا ہے حکومت وقت نے وہ سپریم کورٹ کے سامنے. تو 7 ممبر جو آئینی بینچ ہے اس نے یہ کیس سنا. وہاں پہ جو ریمارکس دیے گئے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. کیا فون ٹیپنگ سے متعلق کوئی قانون سازی ہوئی ہے، یہ سوال کیا گیا جسٹس محمد علی مظہر صاحب کی طرف سے. جواب میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب نے یہ فرمایا کہ 2013 سے قانون موجود ہے، قانون میں فون ٹیپنگ کا طریقہ کار ہے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل عدالتی نگرانی بھی قانون میں ہے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل قانون کے مطابق فون ٹیپنگ کے لیے صرف جج ہی اجازت دے سکتا ہے. جسٹس محمد علی مظہر صاحب، کیا کسی جج کو اس مقصد کے لیے نوٹیفائی کیا گیا ہے؟ جسٹس محمد علی مظہر، قانون ہر کسی کو ہر فون ٹیپنگ کی اجازت نہیں دیتا. جسٹس محمد علی مظہر، عدالت نے ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی. راجہ محسن ہمارے ساتھ موجود ہے. راجہ محسن، ایک تو یہ بتائیے گا یہ جو کیس ہے یہ کون سے کیس کی آگے ہم دیکھ رہے ہیں ایکسٹینشن ہے، کہاں پہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر غالباً سنا گیا تھا. تو آج یہ بتائیے گا کہ مطلب کیا ہوا وہ اس کا ایونچولی
ہے اور یہ 28 سال پاکستان میں پینڈنگ تھا فون ٹیپنگ سے متعلق. اور آج جب سماعت کا آغاز ہوا تو جسٹس محمد علی مظہر کی جانب سے یہ استفسار کیا گیا کہ کیا فون ٹیپنگ سے متعلق کوئی قانون سازی ہوئی ہے. اس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ اس سلسلے میں 2013 سے جو قانون ہے وہ آلریڈی موجود ہے اور قانون کے مطابق ہی انہوں نے جو حساس اداروں کا نام لیتے ہوئے کہا کہ ان کو نوٹیفائی بھی کیا گیا اور قانون میں فون ٹیپنگ کا ایک طریقہ کار ہے اور عدالتی نگرانی بھی قانون میں ہے. اس پر جسٹس محمد علی مظہر کی جانب سے ریمارکس دیے گئے کہ قانون کے مطابق تو فون ٹیپنگ کے لیے صرف جج اجازت دے سکتا ہے. کیا کسی جج کو اس مقصد کے لیے نوٹیفائی کیا گیا ہے؟ جسٹس جمال مندوخیل نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ فون ٹیپنگ سے متعلق جو قانون ہے وہ مبہم ہے. اچھا یہ کون سے کیس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کس کیس کو مطلب یہ جو آج سپریم کورٹ کے اندر کیس سنا گیا ہے اسے یہ بنیاد اس کی کیا بنی ہوئی ہے؟ دیکھیے یہ ایک 28 سالہ پرانی درخواست ہے اور اس مقدمے کے جو بنیادی طور پر درخواست گزار ہیں وہ میجر شبر صاحب ہیں. وہ بھی اس وقت رضا سپریم کورٹ آف پاکستان کے رابطے میں ہیں اور نہ ہی جو ایڈوکیٹ آن ریکارڈ ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، جبکہ جو ان کے وکیل تھے وہ بھی گزشتہ سال فوت ہو چکے ہیں. فون ٹیپنگ سے متعلق بات جسٹس محمد علی مظہر کی جانب سے یہ پوچھا گیا کہ کیا اس حوالے سے کوئی قانون سازی ہوئی ہے، تو اس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ فون ٹیپنگ سے متعلق 2013 سے قانون موجود ہے اور قانون کے مطابق ہی حساس اداروں کو جو ہے وہ اس سلسلے میں نوٹیفائڈ ہیں اور قانون میں فون ٹیپنگ ایک طریقہ کار ہے، عدالتی نگرانی بھی قانون میں موجود ہے. اس پر جسٹس محمد علی مظہر نے سوال کیا کہ قانون کے مطابق تو فون ٹیپنگ کے لیے صرف جج اجازت دے سکتا ہے، کیا کسی جج کو اس مقصد کے لیے نوٹیفائی کیا گیا ہے؟ جسٹس جمال مندوخیل نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ یہ قانون مبہم ہے. جسٹس امین الدین خان بولے کہ ہمیں رپورٹس یا قانون میں دلچسپی نہیں، نتائج چاہیے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ جج کی نامزدگی کے بارے میں اچھا بالکل رحیم حسن یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی. ایک دوسرا کیس بھی آج وہاں پہ سنا گیا 2024 میں دھاندلی کے متعلقہ جو پاکستان تحریک انصاف انہوں نے درخواستیں کی ہوئی ہیں. وجہ کیا بنی وہاں پہ؟ میں جو میرے سامنے جو خبر ہے اس کے مطابق حامد خان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بتایا نہیں گیا. پھر اس کے اوپر جسٹس مندوخیل صاحب نے کہا کہ جی آپ کے متعلقہ لوگوں کو خبر دی گئی تھی. تو وجہ کیا ہے؟ اتنا اہم کیس پاکستان تحریک انصاف کافی عرصے سے وہ جو ریکویسٹ کر رہی ہے کہ ہمارا کیس لگایا جائے. آج کیس لگا تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو بتایا نہیں گیا اور ہماری تیاری نہیں ہے. تو کہاں پہ یہ مس کمیونیکیشن ہوئی ہے؟ دیکھیے یہ آج یہ جو درخواست تھی یہ بانی پی ٹی آئی کے وکیل کی جانب سے تلفی کرنے کی استدعا کی گئی ہے اور اسی استدعا پر آئینی بینچ کی جانب سے یہ سماعت اب موسم سرما کی تعطیلات کے بعد تک ملتوی کی گئی ہے. حامد خان کی جانب سے یہ ضرور کہا گیا کہ انہیں نوٹس موصول نہیں ہوا اس لیے وہ تیاری اس سلسلے میں نہیں کر سکے، لہٰذا انہی گراؤنڈ پر انہوں نے کہا کہ آپ اس کو جو ہے وہ ونٹر ویکیشنز کے بعد کے لیے مقرر کر دیں. اس پر جسٹس جمال مندوخیل کی جانب سے آرڈرز دیے گئے اور ان کا حامد خان ایڈوکیٹ سے مکالمہ بھی ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ آپ کو نوٹس کیا ہوا ہے، آپ اپنے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ سے رابطے میں رہا کرتے ہیں. جو ہے وہ کر دیا گیا اور جو سماعت تھی اسے پھر ونٹر ویکیشن کے بعد تک ملتوی کر دیا گیا. اسی طرح ایک درخواست ہے. ہاں جی بالکل وہ دوسرے شیر افضل مروت صاحب کے رائے محسن صاحب بہت شکریہ، آپ کی آواز بھی تھوڑی ڈسٹرب ہو رہی ہے. سب سے پہلے تو یہ جو فون ٹیپنگ والا معاملہ ہے وہ ایک فارمر چیف جسٹس کا بھی کیس چل رہا تھا، اس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ اس کا نالج ہے آپ کا کوئی؟ نہیں وہ تو کیس ابھی نہیں ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ یہ کیوں ہے، اجازت کیوں ہے؟ اجازت اس لیے ہے کہ جب کچھ اسمگلرز ہیں وہ اسمگلنگ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو بارڈر ہے افغانستان کا جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے ساتھ لگتا ہے وہاں سے ٹیررسٹ آتے ہیں. تو اس کا آبجیکٹو تو یہ ہے جی اگر اس کا استعمال کی اجازت دینی ہے تو آپ اس ایریاز میں دیں. پولیٹیکل لوگوں کی یعنی فون ٹیپنگ نہیں ہونی چاہیے جی. اور ویسے تو ماضی میں عمران خان صاحب نے منصور علی خان صاحب کو جو انٹرویو میں کہا تھا جی کہ مجھے معلوم ہے کہ میرا فون ٹیپ ہوتا ہے، ISI کرتی ہے اور مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ بات وہ انہوں نے کی تھی اور انہوں نے اس طرح کی باتیں کرنا چاہیے. وہ تو اس بات کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہے تھے، لیکن میرے خیال کے مطابق ان لوگوں کی سیاسی لوگوں کی بھی جو ہے وہ ٹیپنگ نہیں ہونی چاہیے. کرمنلز کی کریں، ٹیررسٹ کی کریں، اور یہ ساری دنیا میں جو ہے وہ ایجنسیز کرتی ہیں. بالکل صحیح. دوسرا یہ جو عام انتخابات میں دھاندلی والا معاملہ ہے نا جی، اس میں درخواست میں آپ دیکھ لیں کہ کتنے نالائکی ہے یہ اس جماعت کی کتنی. یعنی دیکھیں آپ ایک طرف شور ڈال رہے ہیں، گلا پھلا کے لوگ کہتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں کہ جناب دھاندلی والا کیس کیوں نہیں لگا. اب جب لگ گیا ہے تو جناب خود تیار نہیں ہے. یہ تو ان کی یہ ویسے تو یہ تو زیادتی ہے نا. مطلب آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارا کیس نہیں لگ رہا، کیس لگ گیا تو حامد علی خان صاحب
بھئی 8 فروری کے انتخابات کے اوپر پی ٹی آئی کا بیانیہ یہ ہے کہ جی بہت دھاندلی ہوئی ہے، ہماری ساری سیٹیں وہ چھین کے لے گئے ہیں، تو آپ کے پاس وہ سارا تیار آپ کو ازبر یاد ہونا چاہیے کہ جو ہی ججز بلائے انہوں نے کہا جی یہ ڈاکومنٹس، یہ ہم نے ہمارے اس کے اوپر ہمارا جو آرگومنٹ ہے اس کو پڑھ لیں ان رائٹنگ، آپ اس کو دیکھ لیں تو اور ہمیں بتائیں کیا کرنا ہے. آج کی جی ہمیں ٹائم چاہیے، کچھ سمجھ نہیں آئی ویسے چوہدری صاحب. نہیں وہ بار ہوتا ہے کئی دفعہ وکیلوں کی اپنی اسٹریٹجی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی ٹیم بنا کے آئیں گے اور پھر پورا حقائق رکھیں گے. کچھ بینچ کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے صورتحال جو ہے، تو کئی مسائل ہیں، انہوں نے الجھنا مناسب نہیں سمجھا. آج آپ کی بات ہوئی کسی کے ساتھ، کسی پی ٹی آئی لیڈر کے ساتھ اس حوالے سے؟ نہیں میں نے ان سے کیا پوچھنا ہے، میں تو ویسے جو سامنے آیا اس پر بات کر. سر وکیل نہیں، اے او آر کے پاس بھی نوٹسز ہوتی ہیں، اس میں آپ جو ایڈوکیٹ ان ریکارڈ ہوتا ہے، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اے او آر کو معلوم نہ ہو؟ اور اے او آر اگر حامد خان صاحب کا کیس ہو یا کوئی بڑے وکیل کا کیس ہو، ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ نہ پتہ لگے. یہ تو مطلب ایک عجیب سی بات ہے نا، یہ بات تو میں ماننے کو تیار نہیں ہوں. اور اگر ایسی بات ہوئی ہے تو تعجب ہے. اچھا جی صاحب، یہ اکثر کچھ لوگوں کی آ رہا ہے اس حوالے سے کہ حامد علی خان صاحب جو ہے نا، وہ ان کے ہیں تو پی ٹی آئی کے سینیٹر، لیکن وہ اہم موقعوں کے اوپر نا وہ آگے پیچھے کی ہو جاتے ہیں، جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو وہ غائب ہو جاتے ہیں. تو کہیں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے اس موقع کے اوپر بھی کہ ظاہر ہے کسی ایسی بات نہیں ہے. they have their own strategy I believe. یہ چنگی اسٹریٹجی ہے، مطلب میدان لگ گیا ہے، تسی کشتی واسطے سارا ماحول بن گیا ہے، تو تسی وہ پہلوان کہنا ہے کہ جی میری حالت میرے ٹھڈ پیڑ شروع ہو گئی ہے، میں ابھی تیار نہیں، میں نے کشتی نہیں کرنی. وہ کل انہوں نے یہ کہنا ہوگا کہ یہ ہم ان فلان شخص کو نہیں مانتے یہاں، تو کہہ دیں، کیا کریں گے؟ وہ تو آج بھی کہہ سکتے تھے. باتیں کرتے آپ سر عدم پیروی پہ اگر مسترد ہو جاتی درخواست تو پھر خارج کر دیتا. چلیں ناظرین، یہ اہم معاملات ہیں آج سارے جو چلے، لیکن ظاہر ہے پاکستان کے اندر آج کل یہی جو موضوعات ہے اس کے اوپر سیاست ہو رہی ہے. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.